अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। एक हफ्ते के बाद दोबारा आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। एक हफ्ता बहुत तकलीफ में रहा, बहुत बुरा बुखार, बड़ा टेम्परेचर चढ़ा और ऐसा टेम्परेचर के वो एक गाना याद आ जाता है कि अंग अंग फड़के मेरा, और फीवर्स ने वाकई अंग अंग फड़का के रख दिया। जैसे मैंने बताया था कि वायरस फैलेंगे और वो वायरस फैल भी रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बड़े इवेंट हैं इस हो रहे हैं अब, बहुत बड़े इवेंट। और मैं पिछले एक वीक से खैर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गई और इवन के मोबाइल तक को देखने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने कल थोड़ी सी बेहतर तबीयत हुई, आज थोड़ी सी और बेहतर हुई, तो मैंने कुछ वीडियो देखने की कोशिश की कि शायद किसी ने इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाई हो, तो लेकिन मैं अभी तक कोई नज़र तो नहीं आई मुझे। लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक जुपिटर के ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे वीनस राहु, वीनस सैटर्न का कंजक्शंस होने वाला है। और फिर पाकिस्तान में बहुत बड़े इवेंट हुए हैं। एक तो इवेंट यही है कि चीफ आर्मी स्टाफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों से कौम से खिताब। अब उस खिताब में वो हमें दर्श दे रहे हैं, उस खिताब में हमें वो बता रहे हैं कि हमें पाकिस्तान किस तरह लिया। यानी कि कलमे के नाम पे दो मुल्क कहते बने, और एक मदीने की रियासत जो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, वो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ किस तरह बनी थी। और दूसरा कहते हैं जी पाकिस्तान कलमे की नाम पर बना। अगर कलमे के नाम पर बना होता तो क्या पाकिस्तान टूटता? ये बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अब सवाल तो होंगे ना, फिर जवाब तो निकलेंगे ना। फिर मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम कायद आज़म के नाम से जानते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत इज्जत दी, बहुत रिस्पेक्ट दी। गांधी से खुशकिस्मत है वो, उन्हें डेथ के बाद भी पाकिस्तान में जितना ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी लोगों ने उससे ज़्यादा दी, बहुत ज़्यादा थी। और वो पर्सनैलिटी इज नो डाउट वो इसी किस्म की थी कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटेड थी, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी थे। अब जिन्ना साहब ने, जो हम लाहौर की करारदाद कहते हैं 1940 में जो हुई, तो उस वक़्त पहली दफ़ा दो कौमी नज़रिया का जिन्ना साहब ने पेश किया था। यानी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, दो कौमी नज़रिया पेश किया गया। इधर कह रहे हैं कि हमने कलमे का नाम पे लिया, क्यों कलमे के नाम पर तो कभी भी आप ज़मीन का टुकड़ा तक नहीं ले सकते, 1 इंच ज़मीन नहीं ले सकते। हालांकि दो कौमी नज़रिया जो था ये जिन्ना साहब का नहीं था, उससे पहले सावरकर जो आरएसएस के जो चीफ थे, जो बानी कह लें फाउंडर थे, उन्होंने दो कौमी नज़रिया दिया था 1937 में। उसके बाद जो आरएसएस के जो पहले संचालक या पहले जो उनके चेयरमैन थे, उनका नाम गोलवाल, मैं भूल गया शायद, उन्होंने दिया था। उसके बाद जिन्ना साहब ने इस नारे को दो कौमी नज़रियों को लेकर चले। हालांकि कुरान में जितने भी नबियों का जिक्र आया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, मदीना में आए, तो वो जो उनको नहीं मानते थे, जो मुशरिकीन थे, जो मक्का के लोग उनके नहीं मानते थे, उन्हें भी वो अपनी कौम कहा करते थे कि ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों। जितने भी नबी आए वो अपनी कौम से बात करते थे, ऐ मेरी कौम के लोग। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बहुत से जो नाम नहाद मौलवी हैं, उन्हें कौम का मतलब ही नहीं पता। अगर हम कौम थे एक ही, तो कौम में जो मुसलमान थे या गैर मुस्लिम थे, तो वो भी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम थे, उम्मत थे। बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त जितनी भी दुनिया है वो सारी उम्मत है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हमें तो लाया गया था इसलिए कि हम उम्मत होने का दावा करते हैं कि हम उम्मत ही हैं, उम्मत होने का कोई काम भी था। तो पाकिस्तान तो बना दो कौमी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर कि दो कौमें हैं, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, इनकी मुख्तलिफ रहन सहन है, मुख्तलिफ इनका बोल चाल है, मुख्तलिफ इनका खाना है। ये दोनों, एक हिंदू हैं एक मुसलमान है, इस नज़रिए के ऊपर हुई थी।
کلمے کے نام پہ تو صرف نعرہ لگایا, اور نعرہ بھی ان لوگوں نے لگایا جن کا دین سے کوئی دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں تھا. غالباً آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہوگا, ہسٹری بھی یہی کہتی ہے کہ جناح صاحب نے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو ایک عید کی نماز ضرور پڑھی تھی, اس سے آگے پیچھے کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا, کہیں نہیں لکھا ملتا. ہاں وہ سیکولر آدمی تھے, بہت بڑے سیکولر آدمی تھے, ساری دنیا جانتی. جب اڈوانی واجپئی کی حکومت میں پاکستان ادھر آئے تھے تو وہ جناح صاحب کے مزار پہ بھی گئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جناح از اے بگ اسکالر, اپنا بگ سیکولر آدمی, بہت بڑا سیکولر آدمی تھے. اسی وجہ سے انڈیا میں پھر آر ایس ایس کے پیچھے لوگ ان کے لگے اور ان کو اس سے وہاں سے نکال کے چھوڑا, بلکہ ان کو ختم ہی کر دیا تھا صرف یہ کہنے کے اوپر سیکولر آدمی. تو کلمے کے نام پہ اگر پاکستان بنا ہوتا تو بنگلہ دیش بنتا, پاکستان ٹوٹتا. پاکستان جس طرح انڈیا نے کچھ کیا اور جس طرح ہمارے لوگوں نے بے وقوفیاں اور جاہل بنا کیا, وہ بہت کچھ شامل ہے اس کے اندر. تو کلمے کے نام پہ کیا ملک ٹوٹتے ہیں؟ کلمے کے نام پہ تو آپ 1 انچ زمین نہیں لے سکتے. یہ تو 2 قومی نظریے کے پہ بنا تھا, 2 قومیں الگ الگ. اگر یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوتا تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہمیں سزا ملی, پھر بنگلہ دیش ٹوٹا, اور بنگلہ دیش جب سے الگ ہوا, پاکستان ٹوٹا ہم سے, بنگلہ دیش کہہ گیا, پاکستان ٹوٹ کے جو بنگلہ دیش بنا, اس کے بعد پاکستان کبھی سٹیبل نہیں ہوا آج تک. پاکستان سٹیبل ہونے کا نام نہیں لیا پاکستان نے پھر اس کے بعد, اور پاکستان نہ سٹیبل ہو چکا نہ ہوا, اور ڈے بائی ڈے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب ہم عام پاکستانی جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے آگے ایک ورڈز ایڈ کر دی جاتا ہے چیٹرز کے نام کا, کہ پاکستانی چیٹر ہیں. اسلام کے نام پر تو آپ 1 انچ زمین کا ٹکڑا نہیں لیتے. وہ تو جوڑتا ہے اسلام, وہ تو انسانیت کا درس دیتا ہے, وہ تو انسانیت کا جوڑتا ہے. اس کے بعد پھر جو حالات پاکستان میں بنے اور جو حالات ابھی ہیں, جتنے بھی عرصے پاکستان کے ہو گئے, میجورٹی سے زیادہ ڈائریکٹ 34-35 سال تک حکومت ہمارے فوجی بھائیوں نے کی, پھر انڈائریکٹ سوائے 1 سال نکالتے اس میں سے بھی, تو باقی تو سب حکومت ان کی رہی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لے کر آئے. بھائی اگر آپ لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ لے کر آئے تو آپ ہی چلائیں گے, چلاتے تو آپ ہی رہیں. لیکن حالات اور جو پلانیٹری کنڈیشنز بدل رہی ہیں, بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے, بہت مشکل ہو جائے گا. بنگلہ دیش الگ ہونا ہم سے, وہ آج تک ہم لگا لیں, ہر 10 سال کے بعد لگا لیں, پاکستان اوپر گیا یا نیچے کو گیا, اور آج کیا حالات ہیں ہمارے, اور آگے جس طرح حالات جا رہے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے الگ ہوتے جا رہے ہیں, ہم دنیا سے کرتے جا رہے ہیں ہم. اب غازہ کو دیکھ لیں, غازہ کی بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں, بہت تکلیف ہوتی ہے. میں ایک مسلمانوں سے سوال کرنا چاہوں گا, یوکرین میں بھی تو بچے مرے, ان کا کبھی دکھ ہوا ہمیں؟ افریقہ میں پچھلے 40-50 سال سے لوگ بھوک کی وجہ سے عورتیں اور بچے مر رہے ہیں, ان کا کبھی افسوس ہوا ہمیں؟ اگر ہم خالی فلسطین کی بات کریں تو پھر تم کمیونزم ہے, تو صرف اپنی بات کرتے ہیں. ہمیں تو دنیا کے لیے لایا گیا تھا, ہم تو دنیا کے لیے آئے تھے, امت ہونے کا حق ادا کرنا تھا ہم نے, وہ تو ہم نہیں کر پائے. لیکن پلانیٹری کنڈیشن اب بہت کچھ کرنے جا رہی ہے, صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور خوف جو ہے نا بہت بڑی علامت ہے. ویسے پاکستان میں واحد ہی ہے, دنیا کے کسی بھی, میں نے آج تک چیف آرمی اسٹاف کو عوام سے خطاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا, سر بھی پاکستان میں ہوتا جو بھی ہوتا. پھر بلوچستان میں جو ہے, اگر وہ چند ہزار ہی ہیں تو کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہے ہمارے؟ مارس ابھی بھی میں نے بتایا کہ نیچ کا ہے, سیٹرن کے ساتھ بھی ٹرائنگ ہے, راہو کے ساتھ بھی ہے, وینس کے ساتھ بھی ہے, سن تو آگے نکل چکا ہے.
اور اب سب سے بڑی جو ایک پلانیٹری کنڈیشنز ہیں جوپیٹر کا اتیچاری ہونا. اتیچاری کا مطلب انتہائی سپیڈ سے چلنا. جوپیٹر ایک گھر میں میکسیمم 1 سال ضرور رہتا ہے. 1 سال کچھ کہتے ہیں 13 مہینے تک رہتا ہے. اب جوپیٹر 8 سالوں کے لیے یعنی 2033 تک کے لیے جوپیٹر اتیچاری ہو جائے گا, یعنی کہ انتہائی سپیڈی ہو جائے گا. اور یہ بہت خطرناک ایونٹ ہے. یہ 98 میں بھی ہوا تھا اتیچاری, 4-5 سال. اس کو دیکھ رہے دنیا بدل کے رہے گی. پھر یہ کرونا سے 2021 اور 22 میں دنیا کا پورا نقشہ ہی بدل گیا. جوپیٹر کا اتیچاری ہونا بہت بڑی بات ہے, اور 8 سالوں کے لیے پوری دنیا کے اوپر, گلیکسی کے اوپر اس کے جو اثرات پڑیں گے. آپ کی سوچ ہے کہ دنیا کس طرح تیزی سے بدلنے جا رہی ہے. جوپیٹر ایسے ہی ہے جیسے کہہ لیں کہ آپ کو پتہ چلے یار کوئی مجھے دینے آ رہا ہے اور میری قسمت کو سنوارنے آ رہا ہے. وہ آئیں گے, وہ بیٹھیں گے, مجھے دیکھیں گے, مجھے ڈھیر سارا کچھ دیں گے. وہ میری اگلی دوسرا چینل ہے سلیم سمی, اس کے اوپر میں ڈیٹیل کے ساتھ اتیچاری کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا ہے. یہاں اتیچاری جب ہوگا تو دنیا میں اس کے اثرات بڑے ہی نیگیٹو نظر آئیں گے, بہت زیادہ نیگیٹو نظر آئیں گے. کیونکہ جوپیٹر کو نفس کہا جاتا ہے, یعنی کہ میں اور آپ انسان, اور اوپر گلیکسی کے اوپر جو بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو آپ کو ملیں گی, بڑے بڑے چینج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, اس سے پہلے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور دنیا میں جس تیزی کے ساتھ بدل کے رہ جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی تو چل رہے ہیں نا پھٹے, ابھی چل رہے ہیں جی ٹرمپ صاحب, کبھی چائنا کو لگا رہے ہیں, وہ ادھر لگا رہے ہیں, وہ ادھر کر رہے ہیں. دیکھتے جائیں آگے تماشا بڑا بڑھتا جائے گا. یہاں پر یہ تماشا بڑے لیول کے اوپر پھیلے گا, بڑے لیول کے اوپر ہوگا یہ چیزیں, عام چھوٹے لیول کے تھوڑی. پھر ایک ہمارے یہاں پہ یوٹیوبر ہیں, مجھے انہیں محل کوئی اورنگزیب کی مووی آئی تھی, وہ بڑی اچھی لگی. مغلوں کے اوپر سوال کھڑے کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ مغل ایک واحد ہندوستان میں یہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو اپنا ملک بنایا. اس سے پہلے تو جتنے بھی آئے لوٹ کے لے کے گئے, اس کے بعد برٹش, اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی ایک صدی تک کرتی رہی, اس کے بعد برٹش خود آ گئی, تو سب یہاں سے لوٹ کے لے کے گئے. مغلوں نے تو یہاں اپنا ملک بنایا, اور کوئی یہاں سے بیٹھ کر افغانستان تک حکومت کی, اور اورنگزیب کے دور میں سب سے بڑی حکومت تھی. اس سے بڑا کبھی ہندوستان نہیں تھا اورنگزیب کے دور میں. ہاں بادشاہ ان سے کوئی غلطیاں بھی ہوں گی, لیکن بہت سے اچھے کام تھے بھی ان کے, کچھ غلطیاں بھی ہوئی. ہمارے یہاں پہ وہ اب انڈیا میں اورنگزیب کو پکڑا انہوں نے. وہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ رجاوڑوں میں رہنے والے کبھی ایک پورے بھارت میں آپ حکومت بتا دیں کسی ایک ہندو راجا کی حکومت ہو, اور رجاوڑوں میں رہتے تھے, اس خطے میں اس کی حکومت ہے, اس کے ادھر حکومت ہے, کبھی ایک تو رہا نہیں. آپ کو تو ایک کرنے والے مغل تھے, یہ مسلم تھے. اتنا بڑا ہندوستان جو آپ کے ہاتھ میں تھا, کسی اورنگزیب نے اتنا بڑا ہندوستان دیا تھا آپ کے پاس, آپ تو ایک ٹکڑا سا لے کے بیٹھ گئے. پھر اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں, جب اکھنڈ بھارت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر آپ کی جان نکلتی ہے. پھر اکھنڈ بھارت کی جو سیمائیں ہیں وہ تو آپ کی سوچ سے بھی بڑی ہیں. وہ تو جتنے بھی تان ہیں جو رشیا سے نکلے تھے, سوویت یونین سے نکلے تھے, اور انڈونیشیا تک بھارت تھا, تو لگا لیں پھر کون ہوں گے میجورٹی میں. اکھنڈ بھارت کیسے ہو, وہ تو ہونا ہے ایک دن. اس طرح تھوڑی ہوگا جس طرح یہ کر رہے ہیں, جیسے یہ مودی سرکار کر رہی ہے, اس کے اپنے آج کل نٹ پیج ڈھیلے ہوئے ہیں. تو دنیا میں بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے. جوپیٹر کا اتیچاری ہونا, اور یہ سیٹرن کا نکلنا, سیٹرن کا 2027 تک رہنا, پھر نیپچون کے ساتھ کنجیکشن ہونا. یہ سسٹم آپ بچا لیں, دنیا اب یہ سسٹم بچا لیں, نہیں بچے گا.
لگا لیں زور، نہیں بچے گا. قوم بنی اسرائیل بھی مجھے یاد آتی ہے، کیونکہ جہاں جہاں فرعون ہوتے ہیں وہاں وہاں بنی اسرائیل ہوتی. حضرت موسیٰ تو نکال کے لے آئے تھے فرعون سے، لیکن 40 سال کی زیادتی تو پھر بھی تھے نا. تو پھر سوچنا پڑے گا نا قوم بنی اسرائیل کو کہ غلطی ان سی ہے. اللہ تو صاف کہتا ہے ہم تو ظالموں کی بستیوں کو تباہ کرتے. ظالم کون ہے؟ بستیاں کس کی تباہ ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیں. اسرائیل کے اوپر میں نے کہا تھا نا کہ کون سا ایسا مسلم ممالک ہے جس کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات نہیں ہیں؟ سب کے. بھئی اسرائیل سے ایک وہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کہ اس ٹاپک پہ کسی دن بات کریں گے. ہمارے ہاں تو اب جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں اب تو ایک دم ہی کچھ ہوگا جو ہونا ہے، کیونکہ پلانٹ ڈیکنڈیشن مارس سے ٹنیش کا، پھر مارس نے کیتو کے ساتھ جانا ہے، پھر ورگو میں آئے گا، کہاں جان چھوٹے گی. آج بنگلہ دیش ٹوٹنے کے بعد پاکستان جس طرح بڑا ہے تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش جب ٹوٹا تو پھر DHA بنا. پہلے تو زمین تک بات تھی، اب تو پانی تک چلی گئی، جو میں کہتا ہوں پانی کے بہت بڑے مسئلے ہیں. اب تو پانی کے ریسورس پہ اللہ معافی اللہ شافی. پھر دیکھیں کہاں تک یہ آ سکتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.